अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, बजट आने वाला है और ना सिर्फ आदाद शुमार की हरारत हम महसूस कर सकते हैं मुल्क में, बल्कि जो इसी सिलसिले में सियासी गोलाबारी हो या फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला, वो भी इस वक्त पूरे उरूज पर है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो, सारे माफियाज अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत गिराने समेत कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इन्हें डर है कि हुकूमत इनके बाहर पड़े अरबों डॉलर्स वापस ले आएगी। अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मुल्क में एहतसाब का दोगला निज़ाम है। रायवेंड का वजीर आज़म हो तो सज़ा के बावजूद, जुर्म साबित होने के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है, लेकिन सिंध में खुर्शीद शाह को सिर्फ इल्ज़ाम पे इतना अरसा कैद में रखा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना सिर्फ अपनी तोपों का रुख वजीर आज़म इमरान खान की तरफ रखा, बल्कि उन्होंने नून लीग को भी आड़े हाथों लिया और बड़ी कड़ी कड़ी बातें की। न सिर्फ नवाज शरीफ के बाहर लंदन जाने का मामला, बल्कि डील से मुतल्लिक जब सवाल हुआ तो उसके ऊपर भी उन्होंने ज़रा कुछ गुमगू सी बात की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट का हमारा कुछ यूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकती है हुकूमत गिराने के लिए। बिलावल कहते हैं हम आपको गिराने के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म की तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है, और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे एनालिस्ट से। इसके लिए हमारा साथ दे रहे हैं आज महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी ऑप्शन बताइएगा बुनियादी सवाल के लिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त है। आपका नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं, वजह मैं आपसे डिटेल में बाद में डिस्कस करती हूँ। बेनज़ीर शाह साहिबा, मेरे ख्याल से ठीक है अलीना, जो उनकी तनकीद बिल्कुल ठीक है कि जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं उनको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक तीसरी कुव्वत आके जमहूरी कुव्वत को गिरा दे। एक इलेक्टेड हुकूमत को पूरा हक है वो अपने 5 साल पूरे करें, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जो है, अब वो जो उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PDM की, उसमें उन्होंने ये बातें नहीं की हुकूमत को गिराने की या लॉन्ग मार्च की या इस्तीफ़ों की। ठीक है, तो हो सकता है कि अपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटजी अब बदल रही हो, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान के ऊपर अब हाँ का ऑप्शन ले रही हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से तनकीद दुरुस्त है क्योंकि इशारा उसी तरफ होता है। ठीक है, ठीक है, हम इसको फिर आगे जाके मज़ीद क्लियर करते हैं। महमल, अलीना, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त, क्योंकि अगर कोई इस तरह की कोशिशें हो रही होती तो फिर आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बयान दिया था कि ऐसी कोई चीज़ करनी हो तो उसके लिए 7 तीसरी कुव्वत का होना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती और तो फिर जो है फिर अब तक हुकूमत जो है वो उधर कैसे। और वैसे भी अगर एक जमहूरी जो पार्टीज़ हैं, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी, बाकी भी अपोजिशन पार्टीज़, अगर वो गैर जमहूरी तरीके से किसी भी हुकूमत को गिराने की कोशिश करे तो वो तो वैसे ही गलत है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई उन्होंने अभी तक रिक्वेस्ट की है। अगर की है तो वज़ीर आज़म साहब जो है उनको डिटेल्स पता होंगी, वो बेहतर बता सकते हैं, हमारे तक तो ये वाली डिटेल्स। ठीक है, हमारा पैनल बटा हुआ है, लेकिन महमल जो आप कह रही हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं जमहूरी पार्टीज में से एक के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाते हैं, गरजते बरसते हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, डील से मुतल्लिक उनसे सवाल होता है और वो कहते हैं कि जी दाल में कुछ तो काला है। देखिए अलीना, ये दाल में कुछ काला है तो पीपल्स पार्टी के बारे में भी कहा जाता है। जो पूरे बाप से जो वोट लेने का पूरा एक प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, वो कैसे हुआ, एक सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के लिए। फिर मेरे ख्याल में ये ज़रा जो थोड़ा सा गुस्सा है ना, ये इस वजह से है क्योंकि लगता है ऐसे ही है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो है उनका बयानिया प्रिवेल कर गया PDM के अंदर, और पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से बाहर निकाला है या जिस तरीके से उनसे अभी भी एक एक्सप्लेनेशन कॉल की जा रही है, ये गुस्सा शायद उस वजह से, ये बयानात उस वजह से। वरना तो उस ज़माने में तो पीपल्स पार्टी भी मियां साहब की सेहतयाबी की भी बातें करती थी, ये भी कहती थी कि उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन तक पहुंच गए। ठीक है, वही बताया। लेकिन लीना, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि जो वज़ीर आज़म साहब ने जो एक तनकीद जो है वो इस लिहाज से, देखिए जहाँ तक बात है कि गैर जमहूरी कुव्वतों से बात करना कि आप हुकूमत को, एक इलेक्टेड हुकूमत को निकाल दें, तो ये तो 2014 में भी उतना ही गलत था जितना ये 2021 में गलत है। उस वक़्त के जब हमें जहाँ तक अब तक मालूमात हैं तो उसमें भी यही था कि किसी को कहा जा रहा था कि इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाए। तो अगर आज भी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने भट्टी साहब की तरफ लेके कहा जा रहा है तो बिल्कुल वो गलत है। यही पॉइंट भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं। महमिल की बात थोड़ी सी ऐड, बिलावल भुट्टो का एकदम से जोश में आना, क्या कुछ ऐसा है पसे पर्दा जिसका हमें नहीं पता? आपकी तो बड़ी खबरें होती हैं, आपको पता होगा। देखिए मैडम,
شعیب شیخ پہلے میرے سوال کا جواب لے لیں. جو سوال آپ نے صرف مجھ سے آپشن لیا, باقیوں سے جواب سن لیا. دیکھیے ہر پارٹی میں دو پارٹیاں ہیں, ایک جمہوری, ہر پارٹی میں دو پارٹیاں, ایک جمہوری ایک غیر جمہوری, ایک گریبان پکڑنے والی ایک پاؤں پڑنے والی. کچھ بھی کرنے کو یہ تیار رہیں پچھلے 3 سال میں. یہ ساری پارٹیاں پچھلے 3 سالوں میں کیا نہیں ہوا, کتنی ڈیڈ لائن دی گئی حکومتوں کو گرانے کی. کبھی جنوری حکومت نہیں دیکھے گی, کبھی فروری گھر چلے جائے گی, کبھی مارچ میں حکومت کا مارچ ہو جائے گا. مریم نواز اور نواز شریف خاموش کیوں ہوئے؟ مولانا حکومت کی بقول مولانا وہ حکومت کو گھر بھجوا کر دعائے خیر کہاں سے کر کے آئے تھے؟ پی پی کی چالیں کیا ہیں پیپلز پارٹی کی؟ پچھلے 3 سالوں میں کون ہے جس نے گلاب جامن نہیں کھائے جا کر اور جس نے خفیہ ملاقاتیں نہیں کی؟ آرمی چیف نے ان سارے جو سیاستدانوں کو جی بی پر میٹنگ کے دوران کیا کہا تھا کہ میں کسی کو بلاتا ہوں, کیوں آتے ہو میرے پاس اپنے مسائل لے کر؟ یہ سب 2 نمبری کرتے رہے اور حکومت کو پہلے حکومت کو گرانے. جب ایک اور پارٹی ہے جو ہمارے سامنے کہتی ہے جمہوریت کو بڑی تقویت دیں گے, سویلین بالادستی کو, ووٹ کو عزت دو. اندر سے کیا ہو, کیا تمہارا حال ہے, کیا پوزیشن ہے, کیا کر رہے ہو اور باہر سے کیا کر رہے ہو؟ یہ سیانے ہیں, پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ انہوں نے ہر کھیل کھیلا ہے ان پچھلے 3 سالوں. علینا لیکن بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں 2 نمبری کی. جب عمران خان صاحب خود بھی اپوزیشن میں تھے تو وہ 2014 میں کیا انہوں نے پوری کوشش نہیں کی کہ حکومت گر جائے؟ امپائر کی جب بات ہوتی تھی تو امپائر کے فیصلے کا کون انتظار کرتا تھا؟ آپ نے تو پوری کوشش کی, آپ نے پہلے دھرنا کیا, وہ نہیں ہوا تو پھر آپ نے کہا چلے استعفوں پہ بات نہیں چلی تو پھر آپ عدالت چلے گئے پینما کیس میں. تو اپنی بھی تھوڑی سی ماضی دیکھنی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے کیا کوشش کی. کہہ رہے ہیں لیکن وہ سویلین بالادستی کا, ووٹ کو عزت دو کا 73 سالہ ہسٹری بدلنے کا نعرہ لے کے نہیں آئے تھے. وہ تو حکومت کو گھر بھجوانے آئے تھے کہ میرے حلقے نہیں کھولے, دھاندلی ہوئی ہے, میں مانتا ہی نہیں. لیکن وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. اس کے بنیاد پر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اس کی بنیاد پر اس کو اس کا سوال رکھ لیں 2014 کا, ان پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بات ہو رہی ہے آج کی پچھلے 3 سالوں میں, بات ہو رہی ہے ہمارے سامنے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بات ہو رہی ہے ہپوکریسی کی, بات ہو رہی ہے کہ آپ اس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ بھول گئے. صاحبہ سب بیان کر چکے ہیں, وہ تو سارے کر چکے ہیں, ساروں کو پتا ہے. ایک پہ ہم نے کیا کہ امپائر کی انگلی کب اٹھے گی, فلانا کب اٹھے گا. لیکن اسی نواز شریف صاحب نے ان دونوں کو امپائر کے پاس بھجوایا تھا رات کی تاریکی میں, تیرور قادری صاحب اور عمران خان کو, کہ مصالحت کروا. لیکن بھٹی صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے حکومت غیر جمہوری طریقوں سے گرانی ہوتی تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ باہر کیوں نکلتے, پھر وہ استعفوں کی اسمبلیوں سے بات کیوں کرتے, پھر ایک ان ہاؤس چینج کی بات کیوں آتی. یہ تو جمہوری طریقوں سے وہ کرنا چاہ رہے تھے نا. اور پی ڈی ایم کا آپ لینا, پی ڈی ایم کا آپ ابھی یہ جو پریس کانفرنس بیک ڈور پہ وہی چل رہا تھا, بیک ڈور پہ وہی چل رہا تھا, فرنٹ ڈور پہ وہ چل رہا تھا. اصل جو اپوزیشن سے جو ہم توقع رکھتے ہیں, جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ آپ پی ڈی ایم دیکھیں. ایک سیکنڈ علینا, میں صرف یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. پی ڈی ایم نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم پارلیمان میں خارجہ پالیسی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈیفنس پالیسی, الیکٹورل ریفارمز, یہ ہم ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو پی ڈی ایم بھی پارلیمنٹ کی اب بات کر رہی ہے. آپ دیکھیں کل انہوں نے اس دن میں نے بات کی, انہوں نے بھی کہہ دیا گلاب جامن کھانے کہاں گئے, یہ بھی کہہ دیا گیا تھا گلاب جامن کھانے کہاں گئے, کسی فورم پہ کوئی بات نہیں. پہلے حکومت, پہلے اپوزیشن صرف تنقید کر رہی تھی معیشت پہ. کل انہوں نے اپنا شیڈو بجٹ دیا جو ہم اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری پالیسی پیپر رکھا شیڈو بجٹ, وہ شیڈو بجٹ نہیں تھا, معاشی اشاریے تھے. وہ آپ مانے یا نہ مانے, وہ آپ کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے, نہیں, نام پری بجٹ سیمینار تھا, اندر آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ بالکل دیکھا, ہم نے پورا دیکھا تھا. اوکے, نہ نہیں, کوئی بجٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اپنی کارکردگی اور ان کو ڈاؤن کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا. اور کتنے ماہرین معاشیات تھے, وہ خود ہیں اس کے اندر سارے بیٹھے. ماشاء اللہ. مظہر عباس صاحب, دیکھیں پہلی چیز مظہر عباس صاحب کی بات سن لیتے ہیں, ان کی بھی ایڈ کرتے ہیں موقف. جی دیکھیں, جو اپوزیشن پہلے سے گری ہوئی ہو وہ حکومت کو کیا کرائے گی. دوسری بات یہ کہ عمران خان یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. اگر فرض کریں نواز شریف کو اٹھا لیں, نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر سے لے کے چک شہزاد تک کوئی ایک سٹیج ایسی ہائی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آرمی جو ہے موجودہ حکومت کو گرا دے. وہاں تو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت ختم کریں.
تو کہاں ڈیمانڈ ہو رہی ہے؟ گلاب جامن کون کھاتا ہے، گلاب جامن کون کھانے جاتا ہے، اور گلاب جامن کھلائے کیوں جاتے ہیں، بلائے کیوں جاتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو اس وقت جو پریمیئر اپوزیشن لیڈر ہے اس کی، جس کی تقریر بھی آپ نہیں سنوا سکتے، جن کی تقریر بھی سینسرڈ ہے، وہ کہاں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوج سے؟ کوئی ایک مثال دیں کہ وہ ڈیمانڈ کی ہو نواز شریف نے کہ جی جو ہے وہ فوج جو ہے موجودہ حکومت کو گرا دے. اس کا جواب میں تب تو بات بنے گی. مظہر صاحب کے بعد باقی تو ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں نا. میں آتی ہوں آپ کے پاس. نہیں آپ بالکل دیجیے گا، بالکل دیجیے گا، جواب دیجیے گا. تو میں تو جو فیکٹس ہیں میں اس کی بات کہہ رہا ہوں. ہاں وزیر اعظم کے پاس اگر کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن گئی ہے آرمی کے پاس، چاہے وہ باجوہ صاحب کے پاس گئی ہو، کہیں اور گئی ہو، اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ موجودہ حکومت کو گرا دیں، تو بالکل وزیر اعظم کی بات میں وزن ہے. ورنہ وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے کہ وزیر اعظم کو کہاں سے ایسی اطلاعات مل رہی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. باقی یہ کہ لانگ مارچ ان سے ہو نہیں رہی ہے، استعفے ان سے دیے نہیں جا رہے ہیں، وہ کہاں سے جائیں گے کہ حکومت گرا دی جائے اور حکومت گرانے کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ جی میڈم شیخ نواز شریف صاحب نے چلو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ 8 مہینے نہیں خاموش رہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں ووٹ جو انہوں نے دیا، چلو چھوڑ دیتے ہیں وہ ساری چیزیں. لیکن نواز شریف صاحب نے ایک پارٹی، میں نے شروع میں کہا تھا 2 پارٹیاں ہیں، گڈ کا بیڈ کا، پاؤں پڑنے والی گریبان پڑنے والی. نواز شریف نے اپنی پارٹی آگے چھوڑی ہوئی ہے، میاں محمد نواز شریف نے، وہ پارٹی سارا کچھ کر رہی ہے. یہ تین نکاتی مسالتی فارمولہ کیا تھا، یہ مفاہمتی کیا تھا، یہ قومی حکومت کے کیا تھے، یہ ان سے مل کر، یہ مریم نواز صاحبہ نے کیوں کہا جن سے اگر مزاحمت کریں گے تو مفاہمت پر پہنچیں گے؟ یہ کیوں سر؟ سارے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہوئی ہیں، اپنی پارٹیاں آگے کی ہوئی ہیں، ان کو کام سونپے ہوئے. تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. جواب دے دے جو شہباز شریف صاحب، یہ تو بات ہوتی ہے کہ پارٹی اگر ڈیمانڈ کرے کہ جی موجودہ حکومت نون کا پارٹی کا مطلب ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ صاحب. نہیں اس میں بھٹی صاحب ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ چیز ہے مسلم لیگ کا مطلب نواز شریف ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے مظہر صاحب، بھٹی صاحب، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ شہباز شریف، اچھا مجھے بھٹی صاحب اکثر میرا سوال سن لیں تاکہ پھر آپ اس کا جواب دیں. شہباز شریف صاحب نے جو کامران خان صاحب کو بھی انٹرویو دیا، اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹلی بھی وہ اپنی پارٹی کے اندر کہتے ہیں، وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن ہم ہار گئے، جیتا ہوا. 2023 کا الیکشن ہم نے جیتا ہوا نہیں ہارنا، اس لیے وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں. اب اگر وہ ریکنسیلیشن کی بات اس لیے کرے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ وہ الیکشن بھی اگر ہم جیتے ہوئے ہمیں ہروا دیا گیا تو اس کے اندر حکومت گرانے کی بات تو نہیں ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ وہ تو اگلے اور وہ کیا بات کہتے ہیں؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ بات کر رہے ہیں فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، الیکشن فیئر اینڈ 2023 کا الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، 2023 کا الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. مگر یہ کون دے گا؟ پھر وہ اسی طرف جائیں گے. تو وہ حکومت گرانے کی تو بات نہیں ہے نا بھٹی صاحب. یہ اس میں تو تنقید حکومت سے کب تعاون کیا ہے انہوں نے؟ نہیں، حکومت نے ان کے ساتھ کب تعاون کیا؟ اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے کب تعاون کیا؟ کووڈ کا ایشو آ جائے، پلوامہ کا ایشو آ جائے، حکومت نے کب ان کے ساتھ تعاون کیا؟ بھٹی صاحب یہ بتا دینا. کیا فارمولے آپ کو بتاؤں؟ مفاہمت کی بات ڈیل نہیں، بتا لیں فارمولے. کیا بتاؤں؟ ہاں جی آپ کو بھی کچھ پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، چھوڑ دیں. آپ نہیں بتا رہی تو میں کیوں بتاؤں؟ اسی لیے کہ 2018 میں بھٹی صاحب وہ چاہ رہے ہیں، وہ ان کی شہباز شریف کی اپروچ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں، ان کے بقول وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 2018 میں جس طرح حکومت بنائی گئی تھی اس طرح حکومت نہ بنائی جائے، جو الیکشن جیتے وہ حکومت بنائے. سر یہ آج کی ڈیمانڈ ہے، اس وقت کی ڈیمانڈ ہے. پچھلے 3 سالوں میں کیا ہوا ہے سر آپ کو؟ لیکن یہ آج کا بیان ہے نا وزیر اعظم صاحب کا. آج ہی کی بات کہہ رہے ہیں، آج کا وزیر اعظم صاحب. میں چاہتی ہوں نہیں، وزیر اعظم صاحب کیا یہ نہیں کر چکے یہ کوشش؟ کوئی بتا دیں کہ حکومت گھر چلی جائے غیر جمہوری طریقے سے. دیکھیں علینا، میرے خیال سے وزیر اعظم اپنی غلطی بھی تو وزیر اعظم اپنی غلطی بھی تسلیم کرے نا.
میرے خیال سے بھٹی صاحب تھوڑی سی بات سننا چاہتی ہوں. آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا, آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. میں بے نظیر کا پوائنٹ سننا چاہتی ہوں. دیکھیں میں ایکچولی بھٹی صاحب سے تھوڑا بہت اگری کرتی ہوں کہ آپ اس ملک میں حکومت اکیلے تو نہیں گرا سکتی اپوزیشن. اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹر کے بغیر یا ان کے اشارے کے بغیر تو حکومت نہیں گر سکتی. تو یہاں پہ تو بات وزیر اعظم کی, جیسے میں نے پہلے آپشن لیا تھا, درست ہے کہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جیسے مظہر صاحب نے کہا تاریخ یہ رہی ہے کہ صرف حکومتیں بنانا اور گرانا یہ کوئی اور کرتا رہا ہے ہمارے ملک میں. تو اس لیے جیسی حکومت آتی ہے ہم 4 دن بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت جا رہی ہے, پتہ نہیں حکومت گر جائے گی, پتہ نہیں الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری نظر اس طرف ہی رہتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کمفرٹیبل پوزیشن میں لگ رہی تھی نا حکومت. کیا چیز اس وقت تو نہ اپوزیشن نہ پیرنٹ کی کچھ کر سکتی, بے نظیر یہ بات حکومت نہ تو کچھ کر سک رہی تھی, پھر بھی وزیر اعظم نے کیوں یہ ضرورت پیش آئی. یہ بات اس لیے, یہ بات ایک منٹ علینا, ایک منٹ, یہ بات اس لیے غلط ہے یہ بات کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ یہ فوج سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے تو اب تک لانگ مارچ بھی ہو چکا ہوتا, دھرنا بھی ہو چکا ہوتا, اور یہ ساری چیزیں بہت, اور اپوزیشن اتنی تقسیم بھی نہیں ہوتی. اپوزیشن تقسیم ہے, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, لانگ مارچ ہو نہیں رہا, دوسری طرف سے کوئی مانتے تو. وجہ صاحب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پیچھے ڈیمانڈ ہو رہا ہوتا ہے یا پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہوتی, یہ تو بات ہمیں تو پتہ ہے نا. نہیں, اس لیے کہ نواز شریف کے سٹانس میں تو نہیں تبدیلی آئی. اگر نواز شریف کے سٹانس دیکھیے اس وقت جو مسلم لیگ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, نواز شریف ایک اسٹرانگ میں اس سے ایگری کروں یا نہیں کروں, ایک سیکنڈ سے علینا, ایسا نہیں ہے پروگرام کے اندر ہم جتنے بھی پینلسٹ ہیں ہم میں سے ایک بھی کسی بھی غیر جمہوری قدم کو نہیں کرے گا انڈورس. ہم اس کے خلاف ہی بولیں گے. ہمیشہ اس شو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 سال ہر حکومت کو وہ جیسے بھی آئی وہ سلیکٹڈ ہو نہ ہو, لیکن یہ کہ اس کو سویلین حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے. بالکل کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بات یہ ہے جو مظہر صاحب اور میں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس ہم چاہتے ہیں, یہ 3 سال پوری کوشش کر چکے ہیں. بھٹی صاحب دیکھیے بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم لوگ جو بات کریں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ اس کو پبلک کریں, اس کو ہر کوئی کنڈیم کرے گا. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس. انہوں نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. یہ وزیر اعظم کی ہوائی فائرنگ تو نہیں ہوگی نا, وزیر اعظم کی ہوائی فائرنگ تو وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے. آج 2 کی رائے ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان جو تنقید کر رہے ہیں, جو الزامات لگا رہے ہیں وہ درست ہے, ان میں حقیقت معلوم ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے. اور 2 ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان شاید صرف ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں اور ایونٹس کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی اطلاعات ہیں ان کے پاس تو ان کو سامنے لانی چاہیے ٹھوس ثبوت کے ساتھ. جناب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ. جناب ایک اہم ایشو پر ہم نے بات کرنی ہے, ہم اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ان ڈیپتھ, اور اس کے ایک اور پہلو پر ہم گفتگو کریں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے اینٹی ریپ بل اور کرمنل لا ترمیمی بل منظور کر لیا ہے. انسداد زیادتی بل کے تحت جو زیادتی کا جرم کاٹ چکا ہوگا, اگر وہ دوبارہ یہ جرم کرے گا تو اسے کیمیکل کیسٹریشن یعنی نامرد کر دیا جائے گا. اور کرمنل لا ترمیمی بل کے تحت زیادتی میں بار بار ملوث مجرم کی کیمیکل کیسٹریشن کی جا سکے گی. اس قانون کے تحت ریپ مقدمات اور شکایات درج کرنے کے لیے خصوصی عدالت اور خصوصی کمیٹیز بھی تشکیل دی جائیں گی. اب وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ ان بلز کو اتفاق رائے سے منظور کیا جائے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ بل متوازی عدالتی نظام اور وفاق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. جناب ہم نے اس موضوع پر سوال کچھ یوں کیا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کیمیکیشن ہو یا پھر الگ عدالتیں بنانے کا, کیا یہ درست ہے, ہاں یا نہیں کی آپشنز ہیں ہمارے پینلسٹ کے پاس. پہلے اپنی آپشنز کلیئر کر دیں. محمل سرفراز صاحبہ. دیکھیے ارینا اگر تو یہ ہے ابھی بھی اس کے اندر, تو پھر تو یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. میں تو اس میں نہیں کا آپشن لوں گی. ٹھیک ہے, ارشاد بھٹی صاحب. 100% بلکہ 101% درست ہے. بے نظیر. علینا تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے.
کیونکہ دو آرڈیننس ہیں, ایک وہ کرمنل بل ہے 2020 اور ایک ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل بل. اچھا, ایک میں کیمیکل کیسٹریشن کی بات ہے اور ایک میں نہیں ہے. اب یہ کون سے بل اپروو ہوئے؟ جو لوگ کمیٹی میں تھے وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہے. تو ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے, لیکن اگر یہ ہے تو میرا بھی آپشن نہیں ہے, کیونکہ جنہوں نے پھر یہ قانون بنایا وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جرم ہوتا کس چیز کا. آپ کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ, ریسرچ پیپر اٹھا لیں, وہ آپ کو بتائیں گے ریپ از اے کرائم آف پاور ناٹ آف لسٹ. تو وہ یہ جو پورا کا پورا جرم ہوتا ہے یہ ہوتا ہی ایک پاور امبیلنس ہوتا ہے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں جو دونوں بلز ہیں اس سے متعلق تھوڑا سا ہم واضح بھی کر دیتے ہیں. آپ کی آپشن میں لکھ لی ہے, اس کو آگے آ کے ڈسکس کرتی ہوں. مظہر عباس صاحب, پہلے آپ کی آپشن. نہیں, میرا آپشن نہیں ہے, اور اس کی بڑی بیسک سی مختصر وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کرمنل سسٹم ہے, آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے, آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس کا اتنا مس یوز ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ خطرناک رجحان ہے. آپ پہلے چیزوں کو سمجھیں, تو پہلے اپنا کرمنل جسٹس سسٹم تو درست کریں, اس کے بعد اس طرح کے سخت قوانین بنائیں, ورنہ اس کو بہت بری طریقے سے مس یوز کیا جائے گا. بالکل. علینا دیکھیں اس کے اندر, اوکے ٹھیک ہے. محمل, میں آپ سے ہاں جی علینا دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو ریپ کیسز زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوتے, اور جو ہوتے ہیں ان کا کنوکشن ریٹ کچھ سٹڈیز کے مطابق 3% ہے, کچھ کا 5% ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ کا کنوکشن ریٹ ہی نہیں صحیح, یعنی کہ آپ کنوکٹ ہی نہیں کر سکتے, جس طرح مظہر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ ٹھیک کریں. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹڈیز کیمیکل کیسٹریشن کے اوپر ایکچولی جو کی بھی گئی ہیں, ان میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہے بھی نہیں. دوسری چیز اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سیکس ڈرائیو وہ کہتے ہیں کہ کم کرتی ہے, لیکن کیا یہ پریونٹ کر سکتی ہے سیکشل وائلنس یا اگریسو بیہیویئر کو؟ یہ بات نہیں ہے. اور جیسے بے نظیر نے بات کی کہ یہ کرائم آف پاور ہے, اس چیز کو آپ کرائم آف لسٹ کہہ رہی اگر آپ اور جی بالکل, اور وہ جو طاقت ہے سیکشل وائلنس اور اگریسو بیہیویئر کیمیکل کیسٹریشن سے ختم کیا ہوگی کہ نہیں, یہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو چاہتی ہوں ان سے جواب لے لوں. بھٹی صاحب, پوائنٹس محمل کے ویلڈ ہیں, جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں میڈم شیخ, قانون, پہلی بات قانون بنائیں تو اس پر عمل بھی کریں. یہ قانون بنے تو اس پر 100% عمل ہونا چاہیے. سپیڈی اس بل کا مقصد کیا ہے؟ اس قانون کے تحت اسپیشل کورٹس بنیں گے, اینٹی ریپ کرائسس سیل بنیں گے, اسپیشل کمیٹی کیس رجسٹر کرنے کے لیے اسپیشل کمیٹی بنے گی. ہوتا کیا ہے, وکٹم جب تھانے جاتا ہے اس سے دوبارہ ریپ ہو جاتا ہے, جو ریپ کا کیس لے کے تھانے جاتا ہے اس سے دوبارہ ریپ ہو جاتا ہے. مقررہ وقت کے اندر سزا ملے گی, سزا ایسی کہ سب کے لیے عبرت ہو. چوکوں پہ لٹکائیں, چراہوں پہ لٹکائیں. ایسے کام کرنے والے انسان نہیں ہوتے, ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے, ان سے انسانوں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے. بھٹی صاحب, اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آخری بات, اس سے کیا ہوگا؟ ریپ, اس سے رپورٹ ہوں گے, پکڑے جائیں گے تو پھر سزا تک آئے گی. بات نہیں, بات سنیے گا نا, بات سن لے, ایک بات سن لے. ریپ کیسز رپورٹ ہوا کریں گے جب یہ آپ ان کو سزائیں دیں گے. ریپ کیسز رپورٹ ہوا کریں گے اور کنوکشن ریٹ بڑھے گا, اور ہر طرح کے ریپ کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوگی. علینا ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, بے نظیر, کے بعد میں واپس آتی ہوں. اور اس کے بعد یہ جو بھٹی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر سزائیں سخت ہوں گی تو اس سے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہوا کریں گے, لوگ آگے آئیں گے, اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانتے ہیں. جناب, جو آرڈیننسز اور بلز پیش کیے گئے ہیں اور منظور ہوئے ہیں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سے زیادتی سے متعلق, انسداد زیادتی سے متعلق, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بھٹی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہا کہ جب سزائیں سخت ہوں گی تو رپورٹ بھی زیادہ ہوا کریں گے کیسز. بے نظیر شاہ صاحبہ, آپ شاید اس سے اتفاق نہیں کرتی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے آپ سزائیں سخت کر دیں گے تو رپورٹ ہونا شاید کم ہو جائے, کیونکہ ان عورتوں پھر اور دباؤ ڈلے گا کہ آپ رپورٹ ہی نہ کریں, کیونکہ سزا اتنی سخت ہے. ابھی بھی کنوکشن ریٹ ہمارا کیوں کم ہے؟ کیونکہ عورتوں کو ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ یہ کیس واپس لینے میں مجبور ہو جاتی ہے, اس لیے ہمارا کنوکشن ریٹ لو ہے. اور بڑے مسائل. اچھا, اگر بھٹی صاحب کو میں بتانا چاہوں گی کہ 2016 میں بھی ایک اینٹی ریپ بل آیا تھا, اور وہ بھی بڑا اچھا بل تھا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 مہینے میں کیسز کنکلوڈ کر دیے جائیں گے. آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا.
اس بل میں بھی بہت اچھے فیچرز ہیں. 4 مہینے میں کیسز کنکلوڈ ہو جائیں گے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے لیگل ایڈ ملے گی. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ علینا جو ایک یہ ہے, میں صرف یہ بات کرنا چاہوں, دیکھیں کنوکشن ایک اور ریزن جو کنوکشن نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے عورتوں کے, کیونکہ میڈیکل لیگل آفیسرز ہی نہیں ہیں اتنے ملک میں. کراچی جیسے شہر میں صرف 4 ہیں. تو یہ پروسیجرل چیزیں آپ سزائیں دیں, چوکوں پر لٹکائیں, چوراہوں پر لٹکائیں, کچھ کریں ان کے ساتھ. یہ انسان نہیں ہے. میڈیکل ایگزامینیشن کچھ کہنا چاہتے ہیں مظہر عباس صاحب, آپ دونوں سے شاید اتفاق نہیں کریں. ایک مظہر عباس صاحب کی بات سنیں, آپ لوگ اوور لیپ کرتے کسی کی آواز نہیں. میں نے کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے, میں نے کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے. مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کتنے قوانین ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو 7 دن میں سزا دینی ہوتی ہے اور 7 سال لگ جاتے ہیں. اینٹی ٹیررزم کوڈ اٹھا لیں, اس میں دیکھیں کتنے دن میں سزا لکھی ہوئی ہے اور کتنے سال. لیبر کوڈز اٹھا لیں, اس میں دیکھیں کتنے دن میں سزا دینی چاہیے اور کتنے مقدمہ ختم ہونا چاہیے, کتنے سالوں لگ جاتے ہیں. ابھی آپ نے نیب کے لیے 100 عدالتوں کا 120 عدالتوں کا کہا. آپ بتا دیں آج تک 30 عدالتیں بھی نہیں بن پائیں. اور لائبل لاز میں لکھا ہے کہ 30 دن میں سزا. یہ دوسرا ہے مظہر صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسری چیزیں اگر سزا مقررہ وقت پر مل جائے تو اس سے اچھا قانون کوئی نہیں. بھٹی صاحب آپ کے پولیس والوں کی کرپشن کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ اٹھاتے ہیں, لے جاتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور ریپ از اے ڈیزیز, یہ ڈیزیز ہے. دوسری سمجھیں کہ ڈیزیز آپ جا کے سے پوچھا گیا تھا یہ قانون ٹھیک ہے, میں نے اس کا جواب دیا. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز علینا اس بل کے بارے میں کہنا چاہوں گی. ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی اس بل میں وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو 2 فنگر ویجنٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اب بالکل نہیں ہوگا. یہ ایک بہت اچھی اس حکومت کی اکمپلشمنٹ اگر یہ پاس ہو جاتا ہے. اگر اس میں سے یہ کیمیکل کیسٹریشن کا کلوز, اور بلکہ ویمن ایکشن فورم نے بھی کچھ پوائنٹس دیے ہیں, اگر ان کو انکارپوریٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک بل بن سکتا ہے. یہی تو اس بل کی خوبصورتی ہے, یہ جو آخری پوائنٹ ہے. جس طرح اس کے اندر اس کے اندر ریپ سروائیور کی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہ دی جائے, اس کے اوپر پابندی ہے. اور بھی یہ بل اچھا ہے اوور آل اگر دیکھا جائے. قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا میکینزم بنا ہے. اور یہ مظہر صاحب کی بات, قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا میکینزم بنا ہے. جب تک آپ وہ میکینزم نہیں بنائیں گے, جب تک میکینزم نہیں بنائیں گے, سب بالکل ٹھیک ہے. جی, آپ لوگوں کا موقف آ گیا. ہمارے پینل پر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن سے متعلق یہ جو چیز خاص طور پہ ایڈ کی گئی ہے, سزا ایڈ کی گئی ہے, اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے. باقی ان بلز میں کچھ حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں جس سے وہ اتفاق کرتے ہیں, جیسے کہ ورجنٹی ٹیسٹ کی بات کی, جیسے کہ جو وکٹم ہے اس کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھنے کی بات کی گئی. تو اس کے اوپر بحث ضرور ہونی چاہیے. بھٹی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ سخت سزا ہوگی تو لوگ کھل کر سامنے آئیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ جی کڑی سے کڑی سزا ملے گی. لیکن ایک بنیادی نقطہ جس کے اوپر ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لا اینڈ جسٹس سسٹم. ہمارا نظام, چاہے وہ پولیسنگ ہو, ہماری عدالتوں کا نظام ہو, جہاں پر یہ انشور کرنا ہو کہ پورا پروسیس اس میں کوئی لوپ ہولز نہیں ہے اور بر وقت انصاف کی فراہمی ہوگی. اور اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں ایسے جرائم تو سزا بھی ملے گی, مجرم کو پکڑا جائے گا بر وقت. جناب, بڑی ضرورت ہے ہمیں ان ایشوز پہ بات کرنے کی. ہم کرتے رہیں گے, اٹھاتے رہیں گے, اور آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ صبح. اللہ حافظ.